बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारी बच्चियों, मिलकर पढ़ेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आपने देखा बच्चियां बड़ी पुरजोश हैं, बड़ा ही प्यारा सिलसिला लेकर आए हैं जिसका नाम है बच्चियों की तरबियत। अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चियों की तरबियत का जो इस्लामी निसाब है, कुरान और हदीस में जो तालीमात बच्चियों की तरबियत के हवाले से मौजूद हैं, हमारी कोशिश होती है कि उसको इस प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करें। मुख्तलिफ सेगमेंट्स भी हुआ करते हैं, कलाम और नात भी हुआ करती हैं, आपकी राय भी हुआ करती है। बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम की तरफ, लेकिन उससे कबल आइए इन प्यारी प्यारी बच्चियों से हम जो है तिलावत कुरान करीम सुनते हैं। जी, कौन सुनाएंगी तिलावत? जी, दोनों तरफ से हाथ उठे हैं कुछ, तो आइए सीधी जानिब से जो प्यारी सी बच्ची हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम तिलावत कुरान करीम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बेटा, पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुबहान अल्लाह। मिलकर क्या कहेंगे? सुबहान अल्लाह। माशा अल्लाह, तिलावत कुरान करीम अपने प्रोग्राम में हमने शामिल कर ली है। यकीनन कुछ गलतियां हैं, लेकिन जिस तरह हमारे बच्चे गलतियां करते हैं, ये भी बच्चे हैं, गलतियां किया करते हैं, लेकिन चूँकि लर्निंग प्रोसेस में है, इंशाअल्लाह बड़े होंगे तो अल्लाह ने चाहा तो मज़ीद अच्छी तिलावत कुरान करीम कर सकेंगे। प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ेंगे, लेकिन आइए पहले दुरूद पाक की एक फजीलत को शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक पढ़ने को हमें अपनी आदत बनानी चाहिए। अल्लाह तौफीक दे, रोज़ाना कम अज़ कम 313 बार दुरूद पाक पढ़ने की अपनी आदत बनाए। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अपने प्रोग्राम को अब हम मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और एक कलाम को अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी, कलाम कौन सुनाएंगे आप में से? जी, हमने दाएँ जानिब से तिलावत शामिल की है, तो अपने दिल की जानिब से इंशाअल्लाह हम जो है एक कलाम को शामिल करते हैं। जी बेटा, आप पहले नंबर पर मौजूद हैं, आप ही कलाम पढ़िए। या नबी नज़र करम फरमाना, या नबी नज़र करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। सहरा पाक के सदके हमको तैबा में बुलवाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। आपके दर का मैं हूँ भिखारी, आप हैं मेरे दाता। सारे रिश्ते नातों से है अपना प्यारा नाता। आप तो हैं आता है जिनको सबकी लाज निभाना, है हसनैन के नाना, है हसनैन के नाना।
بے سایہ ہے لیکن دو جگہ پر ہے آپ کا سایہ عرش معلا بنا محلہ دید کو رب نے بلایا حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا نہ جانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ کیف و مستی میں ڈوبا دیکھو عالم سارا ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا سبحان اللہ الحمدللہ تلاوت قرآن کریم بھی شامل ہو چکی ہے اور ایک کلام بھی اپنے پروگرام میں ہم نے شامل کر لیا ہے۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے پروگرام میں ایک سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے سبق اور باتیں۔ کیا نام ہے؟ سبق اور باتیں۔ جی ہاں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ پیاری بچیوں، جو انسان دوسروں کی تکلیف کو دور کرتا ہے اس کو سب پسند کرتے ہیں اور دوسروں کو تکلیف دینے والے سے سب دور بھاگتے ہیں اور ان کو پسند بھی نہیں کیا جاتا۔ کبھی کبھار ہم اپنے گھر یا راستے میں کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جو دوسروں کو تکلیف دے سکتی ہے مگر ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ جیسے کبھی ہم راستے میں کیلے کا چھلکا دیکھتے ہیں یا کوئی پتھر یا کوئی لکڑی وغیرہ دیکھتے ہیں مگر اسے راستے سے ہٹاتے نہیں ہیں، تو یوں اس راستے سے گزرنے والوں کو تکلیف اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ جیسے کیلے کا چھلکا اگر کہیں راستے میں پڑا ہے اور ہم نے اگر نہیں اٹھایا تو ہو سکتا ہے کہ کسی کا پاؤں کیلے کے چھلکے پر آئے اور وہ سلپ کر جائے، گر جائے، اس سے پھسل جائے۔ تو ہمیں کیلے کا چھلکا کہیں نظر آئے تو اٹھا کر ڈسٹ بین میں ڈال دینا چاہیے۔ اسی طرح گھر کے اندر بھی اگر اس طرح کی چیزیں پڑی ہوں تو اسے بھی اٹھا کر جو ان کی جگہ ہو اس جگہ پہ رکھ دینا چاہیے۔ تو ایسی چیزیں کہ جس سے مسلمانوں کو دوسروں کو تکلیف ہو سکتی ہے، کوشش کر کے ہمیں وہ چیز وہاں سے دور کر دینی چاہیے تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ کے گھر کے اندر بھی چیزیں بکھری پڑی ہوتی ہوں گی، ہے جی؟ آپ نے ٹاول اٹھایا، اب وہ ٹاول اس کی جگہ پہ رکھا نہیں، آپ نے تولیہ اٹھایا اور ہاتھ صاف کر کے کہیں بھی آپ نے پھینک دیا، تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ آپ نے پانی پینے کے لیے گلاس بھرا کولر میں سے اور پھر وہ پانی کا گلاس لے کر آپ کمرے میں چلی گئیں، وہاں بیٹھ کر آپ نے پانی پیا اور گلاس وہیں چھوڑ دیا، پھر گھر میں سے کسی اور کو اٹھا کے اس کی جگہ پہ رکھنا پڑتا ہے۔ تو ہم اگر پانی پینے کے لیے گلاس کمرے میں لے کر جا رہے ہیں تو پھر گلاس کو کمرے میں نہیں چھوڑ دینا ہے بلکہ اسے اٹھا کر ہم نے کیا کرنا ہے، واپس اس کی جگہ پر کولر کے پاس یا جو بھی اس کی جگہ ہے وہاں اسے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح راستے میں یا کوئی بھی کسی جگہ پر تکلیف دہ چیز موجود ہو، ہمیں کوشش کر کے اسے وہاں سے ایسی جگہ اٹھا کے رکھ دینا چاہیے جہاں سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ پیاری بچیوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسلمانوں کے راستے سے کسی تکلیف پہنچانے والی چیز کو دور کر دیا، اللہ پاک اس کے حق میں نیکی لکھ دے گا اور جس کی نیکی قبول ہو گئی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو پیاری بچیوں، دوسروں کو تکلیف سے بچانا ہمیں جنت کا حقدار بنا سکتا ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی کتنی فضیلت ہے کہ اللہ پاک اس کے حق میں نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کے لیے جنت کا داخلہ آسان کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کبھی بھی راستے میں ایسی کوئی چیز نہیں پھینکنی چاہیے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، بلکہ اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز کہیں نظر آئے تو اسے سائیڈ میں کر دینا چاہیے یا پھر ڈسٹ بن میں ڈال دینا چاہیے،
تو اللہ پاک ہمیں ان پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو کیا سبق اور باتیں ہمارا سیگمنٹ ہے یہ، آپ میں سے کس نے کیا سیکھا کوئی بیان کریں گی؟ جی بیٹا مائک دیں ان کو، آپ نے کیا سیکھا بھائی اس سیگمنٹ میں بتائیے؟ سیدھی برائی نہیں کرنی چاہیے، ہاں برائی نہیں کرنی چاہیے، پانی پی کر گلاس جہاں پہ رکھنا چاہیے وہیں پہ رکھیں۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات سیکھی بھائی، آگے بھی دے دیں، ان سے بھی پوچھ لیں، آپ نے کیا سیکھا ہے بھائی؟ تکلیف چیز کو ہٹا دینا چاہیے۔ جی ہاں تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا چاہیے۔ آپ میں سے کسی نے کچھ سیکھا ہے بھائی؟ چلے وہ ہاتھ اٹھا رہی ہیں سب سے آخر میں پیاری سی بچی، ان کو مائک دیجئے، سیدھے ہاتھ سے مائک دینا ہے، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے۔ جی ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ واہ بھائی واہ، بڑی بڑی اہم باتیں سیکھی ہے بھائی، انہوں نے کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ آپ بتا رہی ہیں کچھ؟ چلیں بتائیں۔ راستے سے پتھر ہٹانا چاہیے۔ راستے سے پتھر ہٹانا چاہیے۔ چلیں ان سے پوچھ لیں برابر والی سے، آپ نے کیا سیکھا ہے بھائی؟ کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ پیاری پیاری بچیاں تو سیکھ رہی ہیں، بیان بھی کر رہی ہیں، کیا آپ بھی سیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ بھی بیان کر سکتے ہیں؟ تو اگر بیان کر سکتے ہیں تو اپنے گھر کے بچوں سے بیان کریں، اپنے محلے کے بچوں سے بیان کریں، اپنے رشتہ داروں کے بچوں سے بیان کریں، ان کی تربیت کریں، تاکہ ہمارے آج کے بچے کل کا ہمارا مستقبل ہیں، آج کے بچے کل کے بڑے ہیں۔ ابھی سے جو سیکھ جائیں گے، رب نے چاہا تو ساری زندگی یہ چیزیں ان کو کام آئیں گی۔ آگے بڑھیں گے اور ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے 4 نہیں 1۔ کیا نام ہے؟ 4 نہیں 1۔ بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ باکسز ہمارے سامنے لگ چکے ہیں اور آئیے شروع کرتے ہیں اپنا سیگمنٹ 4 نہیں 1۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک سوال کیا جائے گا اور اس سوال کے جواب کے 4 آپشن دیے جائیں گے، اور آپشن کے جو جوابات ہیں وہ ان باکسز کے اندر موجود ہیں۔ ہم ایک سوال کر کر ایک ایک پیاری پیاری بچی کو یہاں سے ان کی چیئر سے اٹھا کر اس کے پاس باکسز کے پاس لے کر آئیں گے، اور ان باکسز میں سے درست جواب نکال کر کسی بھی ایک بچی نے ہمیں جواب جو ہے وہ بتانا ہے کہ یہ اس سوال کا جواب ہے۔ تو پہلا سوال کریں گے، مگر اس سے پہلے ہمارے دونوں طرف پیاری پیاری بچیاں موجود ہیں، ہم ان دونوں کی 2 ٹیمیں بنا دیتے ہیں۔ آپ کی ٹیم ہم بناتے ہیں اور آپ کی ٹیم کا نام ہے اے۔ کیا نام ہے آپ کی ٹیم کا؟ اے۔ کون سی ٹیم ہے؟ اے۔ اور آپ کی ٹیم کا نام ہے ٹیم بی۔ کیا نام ہے؟ بی۔ کیا نام ہے جی؟ ٹیم بی۔ بڑھتے ہیں سیگمنٹ کو آگے کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ پہلا سوال کریں گے ہم ٹیم اے سے۔ سوال آپ سے یہ ہے، جواب آپ نے دینا ہے اس سوال کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کو کون سی مسجد جایا کرتے تھے؟ آپ آپشن لے لیں، پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ کون جواب دے گا۔ نمبر 1 مسجد غمامہ، نمبر 2 مسجد عائشہ، نمبر 3 مسجد حرام، اور نمبر 4 مسجد قباء۔ کون جواب دیں گی؟ جی آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، آپ تشریف لائیے اور جواب دیجیے آ کر، کون سے باکس میں اس کا جواب ہے؟ ان کو اوپر ہی چوتھے باکس میں نظر آ گیا ہے، پڑھ کر بتا دیں ہمارے ناظرین کو۔ مسجد قباء۔ مسجد قباء، جی ہاں ان کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی بیٹا مجھے تختی دے دیجئے اور سامنے بیٹھیے۔ اللہ پاک ہمیں بھی مسجد قباء میں بار بار جانا نصیب فرمائے۔ دوسرا سوال کریں گے اور وہ سوال ہوگا ٹیم بی سے۔ آپ سے سوال یہ ہے، آپ بتائیے کہ نماز کے آخری قعدے میں تشہد کے بعد کیا پڑھنا سنت ہے؟ آپشن نمبر 1 سورۃ الفاتحہ، نمبر 2 دعا، نمبر 3 درود شریف، اور نمبر 4 کلمہ شہادت۔ چلیں اس بچی نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھا لیا تھا، آئیے بیٹا آپ جواب دیجئے، مائک لے کر آئیے، مائک پکڑیے۔ جی دیکھیے کہاں پر ہے اس کا جواب؟ چلیں یہ آپ نے پکڑ لیا ہے، چلیں ناظرین کو سامنے دیکھ کے بتا دیں بیٹا۔ درود شریف۔ درود شریف، جی ہاں نماز کے آخری قعدے میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے، اور اس بچی کا جواب درست ہو گیا ہے۔ جی بیٹا اپنی جگہ پر بیٹھیں، تشریف رکھیے، مائک لے جائیے اپنے ساتھ۔ بڑھیں گے ہم اگلے سوال کی طرف، اور سوال ہوگا ٹیم اے سے۔ آپ ریڈی ہیں؟ آپ سے سوال یہ ہے، بتائیے کہ قرآن پاک میں کتنے رکوع ہیں؟
بہت دلچسپ سوال ہے ناظرین، آپ بھی توجہ کریں کہ آپ کو آتا ہے، ان بچیوں سے پوچھیں گے، آپ کو آپشن دیں گے۔ پہلا آپشن ہے کہ 100، دوسرا آپشن ہے 540، تیسرا آپشن ہے 200 اور چوتھا آپشن ہے 800۔ کون جواب دیں گے؟ چلیں آپ آ جائیے بیٹا، مائک لے کر آئیے، مائک پکڑیے۔ جی ہاں، کتنے رکوع ہیں؟ صحیح، آپ نے صحیح انتخاب کر لیا ہے۔ یہ مائک پہ دیکھ کر بول دیں کیا لکھا ہوا ہے؟ 540۔ 540، جی ہاں، پورے قرآن پاک میں 540 رکوع ہیں، اور اس طرح اس بچی کا جواب درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک قرآن کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ بڑھیں گے ٹیم بی کی طرف، اور آپ سے سوال یہ ہے، وہ کون سے صحابی ہیں، وہ کون سے صحابی ہیں جن کو شہادت کے بعد فرشتوں نے غسل دیا تھا؟ آپ کو آپشن دیں گے، حضرت زید رضی اللہ عنہ، نمبر 2 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، نمبر 3 حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 4 حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون جواب دیں گے آپ میں سے؟ چلیں، آپ نے ہاتھ اٹھایا، آپ آئیے۔ حضرت، جی درست جواب آپ نے پہلے ہی آ کر اٹھا لیا ہے، اوپر ہی رکھا ہوا تھا۔ جی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ہاں، وہ خوش نصیب صحابی جن کو ان کی شہادت کے بعد فرشتوں نے غسل دیا، ان کا نام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جواب ان کا درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدھے ہاتھ میں آپ یہ تختی لیجئے، الٹے ہاتھ میں مائک پکڑیے، اور سیدھے ہاتھ سے یہ تختی دیں گے، ٹھیک ہے جی؟ یہ بھی بچیوں کو سکھانا ہے کہ کس ہاتھ سے چیز پکڑانی ہے، کس ہاتھ سے چیز لینی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب بڑھیں گے ہم ٹیم اے کی طرف، اور آپ سے سوال ہے، بتائیے مسلمانوں کے کون سے خلیفہ ہیں جنہیں نماز کی حالت میں شہید کیا گیا؟ آپشن نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپشن نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپشن نمبر 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن نمبر 4 حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی کون جواب دیں گے؟ آپ آ جائیے بھائی، آپ شروع سے نہیں آئی ہیں۔ چلیں، آپ نے درست جواب نکالنا ہے۔ بتا دیں کیا لکھا ہوا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ہاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں شہید کیا گیا، اور جب آپ زخمی تھے تو آپ سے کہا گیا کہ حضور نماز کا وقت ہے، آپ نے اس وقت بھی نماز کی پابندی فرمائی اور نماز کو ادا کیا۔ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں، ہمیں بھی نماز سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ پاک نماز کی پابندی عطا فرمائے، اور جواب درست ہے۔ جی بیٹا تشریف رکھیں گے آپ اپنی جگہ پر۔ اگلا سوال کریں گے ہم ٹیم بی سے، بتائیے کس نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے قلم سے لکھا؟ آپشن نمبر 1 حضرت ادریس علیہ السلام، آپشن نمبر 2 حضرت یونس علیہ السلام، آپشن نمبر 3 حضرت سلیمان علیہ السلام، اور آپشن نمبر 4 حضرت آدم علیہ السلام۔ کون جواب دیں گی؟ یہ بیٹا آپ آ جائیے، پہلے نمبر پہ آپ موجود ہیں، مائک لے کر آئیں گی۔ جی درست جواب آپ نے نکالنا ہے۔ جی تلاش جاری ہے، حالانکہ کسی باکس میں اوپر ہی پہلی تختی پر جواب موجود ہے، مگر یہ دوسری تختی میں تلاش کرنے کے اندر بزی ہیں، مصروف ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہاں پہنچتی ہیں یہ بچے۔ جو کام کرنے لگ جائے نا پھر وہ کسی اور کی نہیں سنتے۔ حالانکہ ابھی ہم نے ان کو آپشن دیا، ان کو ہم نے اشارہ دیا کہ درست جواب کہاں ہے، مگر یہ پھر بھی تلاش کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ جواب درست آپ تلاش کریں۔ یہ مل گیا ہے جی، مبارک ہو۔ حضرت ادریس علیہ السلام۔ جی ہاں، حضرت ادریس علیہ السلام، جواب ان کا درست ہے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ جی ہاں، اگلا سوال کریں گے ٹیم اے سے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل نبی کون ہے؟ آپشن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، دوسرا آپشن ہے حضرت یوسف علیہ السلام، تیسرا آپشن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور چوتھا آپشن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کون جواب دیں گے؟ چلیں آپ آ جائیے، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے سب سے پہلے۔ جی درست جواب آتے ہی ان کو نظر آ چکا ہے جی، اور پڑھ کر سنا دیں جی کیا لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جواب ان کا درست ہے۔
جی بیٹا تشریف رکھیے. آخری سوال کریں گے اس سیگمنٹ کا اور وہ ہوگا ٹیم بی سے. آپ سے سوال یہ ہے, بتائیے زمین پر بننے والی دوسری مسجد کون سی ہے؟ نمبر 1 مسجد حرام, نمبر 2 مسجد اقصی, نمبر 3 مسجد نبوی اور نمبر 4 مسجد خیف. جی آپ میں سے کون جواب دیں گی؟ آپ میں سے ویسے کس نے اب تک جواب نہیں دیا؟ آپ نے؟ آپ آئیے, چلے مائک لے کر آئیے. جی آپ نے جواب دینا ہے, زمین پر بننے والی دوسری مسجد کون سی ہے؟ جی درست جواب کا انتخاب فوراً ہی کر لیا انہوں نے. پڑھ کے بتا دیں کیا ہے؟ مسجد اقصی. جی ہاں مسجد اقصی جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین مسجد اقصی میں سجدوں کی لذت ہم سب کو عطا فرمائے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام مکمل ہوا, ہمارا وقت مکمل ہو چکا ہے. بہت ہی اچھوتے سوالات اور علم دین پر مشتمل سوال و جواب کے ساتھ ہم نے یہ پروگرام کیا ہے. امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوا ہوگا, ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ریکال بھی ہو چکی ہوں. بہرحال اس علم دین کو پھیلاتے رہیں اور مدنی چینل دیکھتے رہیں اور کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیں, دوسروں کو دیکھنے کی دعوت بھی دیتے رہیں. انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ, نئے سوال جواب کے ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں, بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں. ارے پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں, بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں, بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا